बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मुनव्वर। नाज़रीन मोहतरम, आज हम खड़ी शरीफ की अज़ीम रूहानी शख्सियत, अज़ीम सूफ़ी, शायर, रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से चंद अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, जिनमें हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तनद सवाने, दरबार आलिया खड़ी शरीफ की तारीख़ व इर्तिक़ा, कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हमारी ज़िंदगियों पर असरात, और इसके साथ साथ बात करेंगे महकमा औक़ाफ़ की कारकर्दगी, मियाँ ख़ानदान और महकमा औक़ाफ़ के दरमियान बढ़ने वाले इख्तलाफ़ात की वजूहात, और दरबार आलिया खड़ी शरीफ के बुनियादी मसाइल भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मियाँ मोहम्मद उमर बख्श, सज्जादा नशीन दरबार आलिया खड़ी शरीफ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त देने का। जनाब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तनद सवाने, उनके मतलब मुस्तनद मालूमात से आगाह कीजिएगा, क्योंकि अवामी सतह पर इस हवाले से बहुत सी मुतज़ाद बातें सुनने को मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। काबिल मकबूल यज़दां मज़हर जूद इला, क़िबला हाजात आलम बारगाह पीरा शाह कलंदर गाज़ी दमड़ी वाला साईं, खादम अपना करके रखी ऐस मोहम्मद ताईं। सबसे पहले मैं आपका फैज़ान भाई और बोलो कश्मीर न्यूज़ का, आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज यहाँ पीरा शाह हाउस खड़ी शरीफ तशरीफ़ लेकर आए, और बड़ा ख़ूबसूरत आपने आज अपने प्रोग्राम में एक मौजू का इंतख़ाब किया है, जो रूमी कश्मीर इमामुल आरिफ़ीन आरिफ़ बिल्लाह कुश्ता इश्क़ रसूल हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से है। और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो शख्सियत है, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि आपका जो कलाम है सैफ़ुल मलूक, वो चाहे मुस्लिम हों या नॉन मुस्लिम्स हों, यकसां इसकी जो मकबूलियत है वो हर मकतबा फ़िक्र के अंदर और हर मज़हब के अंदर आप देख लीजिए कि इसमें कोई मज़हब की कैद नहीं है, किसी मसलक की कैद नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बंदा पंजाबी समझने वाला हो, बोलने वाला हो, जहाँ जहाँ पंजाबी ज़ुबान बोली जा रही है, उसको पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो वहाँ वहाँ हुज़ूर आरिफ़ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम पढ़ा जा रहा है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दौर के एक बुलंद सूफ़ी बुज़ुर्ग, वली कामिल और सूफ़ी शायर हुए हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश 1830 ईस्वी बमुताबिक 1246 हिजरी है, और आप अलैह रहमा का जो वसाल मुबारक है वो 1907 बमुताबिक 1324 हिजरी है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश यहीं खड़ी शरीफ में हुई। आपके वालिद मोहतरम हज़रत मियाँ शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत पीरा शाह गाज़ी कलंदर अलैह रहमा के 5वें से ज़्यादा नशीन थे। और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर है सैफ़ुल मलूक के अंदर, आप इरशाद फरमाते हैं इसी हवाला से, आप लिखते हैं कि दुनियादारां दे घर देंदा बेटे वली इलाही। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमद बयान का मौजू है, और उसी में आप फरमाते हैं कि दुनियादारां दे घर देंदा बेटे वली इलाही, वलियाँ दे घर पैदा करदा मेरे वांग गुनाही। तो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक ऐसे खानवादा में आपकी पैदाइश हुई कि जहाँ आपसे पहले एक खानकाही निज़ाम राइज था, और जहाँ सदियों से, क्योंकि दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरमियान तकरीबन पौने 200 साल, 150 पौने 200 साल का वक्फ़ा है। तो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले इस ख़ानदान के जो लोग थे वो यहाँ दीन की तबलीग व इशाअत के लिए अपनी कोशिशें, काविशें और अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो उनको जारी रखे हुए थे। लेकिन जब हज़रत आरिफ़ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर आया, तो फिर आपने अपनी कुतब के ज़रिए, और आपकी मैं यहाँ ये बात भी नाज़रीन के लिए करता चलूँ कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, और ये कुल जो तादाद है आपकी किताबों की और किताबचों की, ये तकरीबन 33 के करीब है। आम तौर पे उर्फ़ आम में ये बात मारूफ़ है कि आपने 15 या 17 किताबें लिखी हैं, लेकिन हाल ही में मैंने हुज़ूर आरिफ़ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श अलैह रहमा पर एक सवाने उमरी मुरतब की है, अभी शाया नहीं हुई।
ابھی ہم وہ کمپوزنگ کے مراحل سے گزر رہی ہے، اس کی پروف ریڈنگ جاری ہے ہماری اس وقت. تو یہ تقریباً 550 کے قریب صفحات ہیں اس کتاب کے، جو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم حضور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش پر سوانح عمری مرتب کر رہے ہیں. تو اس میں بھی میں نے یہ بات درج کی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے 33 کے قریب میاں صاحب علیہ رحمہ کی کتابیں اور کتابچے ہیں، اور یہ ساری کی ساری الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں. جی جناب، آپ اور آپ کا خاندان حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کیا عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ فیضان بھائی، اس کے حوالے سے خاندان کے حوالے سے تو میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اللہ کے فضل سے، بزرگوں کی نگاہ سے الحمدللہ کوئی 12-13 کے قریب میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں میں شائع کروا چکا ہوں، جن میں جو سر فہرست ہیں ان میں پنج گنج ہے، میاں صاحب کی کتاب ہے، سونی میوال ہے، تحفہ رسولیہ ہے، تحفہ میرا ہے، اور نرنگ عشق ہے، اور شجرہ طریقت ہے. پھر اسی طرح ایک تذکرہ حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میں نے خود لکھی ہے، یہ میاں صاحب کے والد علیہ رحمہ کی سوانح عمری پر مرتب کی ہم نے یہ کتاب. اسی طرح یہ کچھ عرصہ پہلے دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح عمری پر ایک کتاب میں نے مرتب کی ہے، تذکرہ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر کے حوالہ سے. تو یہ اور اسی طرح سخی خواص خاں ہے، اور پھر دیگر کتابیں. تو یہ تقریباً 12-13 کے قریب کتابیں جو ہیں الحمدللہ میاں صاحب کی میں شائع کروا چکا ہوں. اور اسی طرح معذرت آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. اور اسی طرح آج کل یہ وائل ان کوارنٹائن اور یہ کرونا اور یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پوری دنیا کو جو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو اس دوران ہم نے پچھلے سال ہم نے کام شروع کیا تھا. میاں صاحب کی ایک کتاب ہے تحفہ رسولیہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں زیادہ تر جو واقعات میاں صاحب نے درج فرمائے ہیں وہ مدارج اور معارج النبوہ کے واقعات ہیں. اور یہ پنجابی منظوم ہے کتاب، جو ہے تقریباً 180 صفحات کے لگ بھگ ہے، شاید میں کہیں غلط نہ ہو رہا ہوں اس کے فگر میں. مختصر کتاب ہے، تو اس کی ہم نے مکمل شرح کی ہے. یہ تقریباً کتاب جو ہے 350-400 صفحات پہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ہماری الحمدللہ ساری کمپوز ہو چکی ہے. ابھی ہم نے اس کی پروف ریڈنگ نہیں کی ہے. ابھی چونکہ میاں صاحب کی جو سوانح عمری ہم نے مرتب کی، جو بھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کے ناظرین کو بھی میں نے بتایا، تو ابھی چونکہ ہم تیزی سے کام ذرا اس پہ کر رہے ہیں، وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے. اس کے بعد ہماری یہ کتاب بھی انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے، ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم نے ایک یہاں امام العارفین میاں محمد بخش ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہم نے قائم کیا ہے، جس کے تحت ہم نے بیشتر میاں صاحب کی کتابیں، اور پھر سے حرفی جات آپ کی، اور پھر اسی طرح جو چھوٹے قطعے اور رباعیات اور اس طرح کی جو چھوٹی جو کتابچیں ہیں، وہ الحمدللہ ہم نے خاصی تعداد میں ہم ان کو پرنٹ کروا چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پیرا شاہ ہاؤس پر ماہانہ ہر چاند کی پہلی جمعرات کو محفل عارفانہ کلام ہوتی ہے سیف ملوک کے حوالے سے. تو اس میں پنجاب بھر سے اور آزاد کشمیر سے جو اچھا کلام پڑھنے والے اور درست کلام پڑھنے والے احباب ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور ہماری وہ ایک نشست ہوتی ہے جس پر پھر ہم بعد میں میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام پر درس بھی ہوتا ہے. یہ ہمارا ہر ماہ چاند کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس پہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی پھر ملک بھر کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں جہاں میاں صاحب کے حوالے سے کوئی پروگرامز ہوتے ہیں، کانفرنسز کا انعقاد ہوتا ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، پھر آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں، پنجاب کے دیگر علاقوں کے اندر بھی. تو یہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے ناظرین سے بھی مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنی کلام کے اندر، سیف ملوک کے اندر یہ فرمان ہے کہ میرا جو کلام ہے اس کو توڑ موڑ کر نہ پڑھا جائے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں کلام کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا کے مختلف چینلز کے اوپر موجود ہیں، لیکن ان میں تقریباً 80% آپ کہہ لیں کہ کلام غلط پڑھا جاتا ہے. غلط سے بھی میں مراد یہ لے رہا ہوں کہ جو کلام میاں صاحب کا سرے سے ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ میں نیواں میرا مرشد اچا، اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جہاں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی، در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے.
दुश्मन मरे खुशी ना करिए सजना भी मर जाना, डीगर दे दिन होया मुहम्मद ओड़क नू डुब जाना, जेरां जबरां मद्दां शद्दां शान नबी विच आइयां, आमा लोकां खबर ना काई खासा रमज़ां पाइयां। और ये बड़े मारूफ अशार हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मियाँ साहब के सैफ मलूक का कलाम नहीं है। ये मियाँ साहब के तकरीबन 9,500 के करीब आपके अशार हैं सैफ मलूक के अंदर, और उनमें ये अशार नहीं है। तो ये मेरा आपके जो जितने भी नाजरीन दुनिया भर के अंदर बैरून ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है, मेरी उनसे भी ये इल्तमास है कि ये पैगाम मियाँ साहब का है। और मियाँ साहब सैफ मलूक में फरमाते हैं कि सट पसट्टा करके पड़िया लज्जत कुछ न रहिंदी, जिस दे बेटे नू कोई मारे कद उस दी जिंद सहंदी, ज्यों कर बेटे तुसां प्यारे तिवें बैत असानू, बेटे नू कोई उंगल लाए लगदे बैत तुसानू, दुश्मन वांग दिसे ओ सानू, जे कोई बैत तरोड़े बेटे नाजक लाल सुंदर दे एवं कन मरोड़े, रब्बा देई पनाह उना थी जो ऐसे कम कर दे, सीम सुचे दा सितम बनावन आमदाने गम कर दे। तो ये एक पूरा मजमून मियाँ साहब ने बांधा है सैफ मलूक के अंदर अपने कलाम के हवाला से। देखने में है कि सैफुल मुलूक के छपे हुए मुख्तलिफ नुस्खों में अगलात दिखाई देती हैं, तो इस मसले पर काबू पाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसमें देखिए जी, बात यह है कि जो इसी आपके पिछले सवाल को और इसको दोनों को कंबाइन कर लेते हैं कि मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम की जो अभी इस वक्त जो मार्केट के अंदर सैफ मलूक के नुस्खे मौजूद हैं, और बिलखसूस जो ग़ुलाम एंड सन्स वालों का, लाहौर वालों का जो नुस्खा है जिस पर मौलवी महबूब अली साहब ने काम किया है, वो नुस्खा ठीक है। ठीक है, मसलन मैं उसको इस तरह कहता हूँ कि तकरीबन 100 में से 90% वो नुस्खा दुरुस्त है। गलतियाँ हैं उसमें, लेकिन वो अल्फाजी गलतियाँ हैं, प्रिंटिंग की गलतियाँ आ जाती हैं, कातिब की गलतियाँ आ जाती हैं। लेकिन ये कहें कि आपके उसमें पूरे का पूरा शेर ही गलत है, या कोई ऐसा शेर है कि जो सैफ मलूक का है ही नहीं और उसमें ऐड हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिला वजह मैं ये कहता चलूँ कि किताब को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है, और ये वो लोग करते हैं कि जिनकी किताब तक रसाई नहीं है, जो कलाम को पढ़ते नहीं है। और ये आम तौर पे जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो ये सोशल मीडिया पे जो अपनी वीडियोस बना के और वो आए दिन चढ़ा रहे हैं, और प्रोफेशनलिज्म उन्होंने इस चीज़ को बना लिया। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए कि जब आप उनको मुखातिब होकर आप कहते हैं कि भाई आपने ये शेर कहाँ से पढ़ा है, ये कहाँ से लेकर आए, तो उनका आपको जवाब ये होगा जी कि हमारे पास जो नुस्खा उसमें ये लिखा हुआ है, अलबत्ता दूसरे नुस्खे में ये नहीं है, तीसरे नुस्खे में ये बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा मैं नाजरीन को ये बात कहता चलूँ कि जो बंदा आपसे ये बात कहे वो गलत बात आपसे कर रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ साहब के जो नुस्खे से हम अभी आज भी आप देखें दरबार शरीफ पर मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग पढ़ने वाले हैं, किताब लेकर पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, वो तो बिल्कुल दुरुस्त पढ़ें। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर आप एक शेर पढ़ रहे हैं तो उस शेर में कोई लफ्ज़ी गलती ज़रूर आ सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मियाँ साहब का शेर है, बड़ा मारूफ शेर है कि पीर मेरा ओ दमड़ी वाला पीरा शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करदा दोहां जहाना अंदर। अब हर मुश्किल विच मदद करदा और हर मुश्किल विच मदद करैंदा, ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। आम तौर पे तो ये शेर भी लोग पढ़ते हैं पीर मेरा जे दमड़ियाँ वाला पीर शाह कलंदर, ये गलत पढ़ रहे होते हैं। जो असल इबारत है सैफ मलूक की वो है पीर मेरा ओ दमड़ी वाला पीरा शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करदा दोहा जहाना अंदर। और बाज़ औक़ात लोग पढ़ जाते हैं कि करैंदा भी पढ़ जाते हैं, और कुछ नुस्खों में शायद ऐसा लिखा भी हुआ है। तो अब वो करैंदा और करदा का फ़र्क है। ये कहें कि ये शेर सिरे से है ही नहीं है या कोई नया शेर इजाफी उसमें ऐड हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता इसको जो कंट्रोल करने की जो आपने बात की है कि अब ये जो नुस्खे हैं, पहली तो बात ये होगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है जो आवाम के अंदर जो पाई जाती है। ठीक है, ये गलत गुमान किया जाता है कि भाई पता नहीं सैफ मलूक के कितने नुस्खे हैं और इस नुस्खे में ये और इस नुस्खे में ये। एक बात। दूसरी ये है कि सैफ मलूक को प्रमोट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, इसका सबसे बेहतरीन ज़रिया और वाहिद हल इसका ये है कि देखें, कोई भी आप किताब को पढ़ते हैं, किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप ख़ुद माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और आपने LLB भी किया हुआ है, माशाल्लाह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो जब तक आप किसी उस्ताद के पास नहीं जाएंगे, किसी राहबर के पास नहीं जाएंगे, उससे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आप ख़ुद से अगर कोशिश करेंगे तो आप उसको नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। इसी वजह से हमने हर चांद की पहली जुमरात को यहाँ पीरा शाह हाउस पर हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि जिसमें लोग जो मियाँ साहब के कलाम के साथ मोहब्बत रखते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं,
ان کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ یہ پلیٹ فارم موجود ہے، اور میری آپ کے ناظرین تک اور آپ کے چینل کے وساطے سے جہاں جہاں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے، میری ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ذوق شوق رکھتے ہیں میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے تو آپ ضرور تشریف لے کر آئیں۔ ہماری جو مجالس ہوتی ہیں یہاں پر سیف ملوک کے حوالے سے، آپ آئیں، ان میں بیٹھیں، اور آپ دیکھیے کہ میاں صاحب کے پھر کئی اشعار ہیں اور کئی ایسے ایسے رموز ہیں جن کا میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کلام کے اندر ذکر کیا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی مثال آپ دیکھ لیں میاں صاحب کیونکہ جب آپ نے یہ کلام لکھی ہے تو اس میں بھی آپ کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو میاں صاحب کے دور میں سجادہ نشین تھے دربار شریف کے، ہم انہی کی اولاد سے ہیں، تو آپ کی فرمائش پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ میاں صاحب کی 7ویں کتاب تھی۔ اس سے پہلے قبل 6 کتابیں میاں صاحب لکھ چکے تھے، تو آپ نے یہ میاں صاحب سے یہ کہا کہ چھپڑیاں وچ تر تر ڈٹھوئی آ ندی وچ پوہاں، یا 10 زور طبیعت والا یا مڑ تائے بوہاں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ پاؤں سیر بناویں قصہ تاں گل تیری جانا، اپنے منہوں بن بن بیندا ہر کوئی سگڑ سیانا، قصے اندر کسر نہ ہووے نالے رمز فقر دی، سنت بھی وچ تھوڑی بہتی چلے لذت کر دی۔ یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب کے کلام کے اندر کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، طریقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، معرفت کے اعتبار سے دیکھا جائے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور پھر دنیاوی جو مثالیں ہیں میاں صاحب نے اس میں دی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں سیف ملوک کلام کے اندر ملتی ہیں۔ عمر پاک صاحب، دربار عالیہ کھڑی شریف کی تاریخ و ارتقاء کے متعلق ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ ہماری خانقاہ جو ہے، آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ عام طور پہ عوام میں یہی بات پائی جاتی ہے کہ جی یہاں کھڑی شریف دمڑی والی سرکار کا ایک مزار ہے اور دوسرا حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور زیادہ عوام میں معروف بھی یہی 2 شخصیات ہیں، تو لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد حضرت میاں شمس الدین علیہ رحمہ، آپ کا بھی مزار یہیں پر موجود ہے۔ میاں صاحب کے دادا حضرت میاں جیون ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی قبر انور یہیں پر موجود ہے، اور اسی طرح میاں صاحب کے پردادا حضرت بابا دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو دمڑی والی سرکار کے پہلے سجادہ نشین تھے، اور اس وقت کھڑی شریف میں ہم جتنے بھی خاندان کے لوگ آباد ہیں، ہم سبھی کے سبھی انہی کی اولاد سے ہیں، اور وہ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے سجادہ نشین تھے، اور آپ کی جو قبر انور ہے وہ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے اندر موجود ہے۔ جو بڑا مزار ہے اس کے اندر دمڑی والی سرکار کے مزار کے ساتھ ایک قبر ہے، وہ حضرت بابا جی دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ حضرت میاں محمد بخش کے پردادے ہیں سگے۔ تو ہماری جو کھڑی شریف کی تاریخ ہے یہ تقریباً 350 سال پر محیط ہے، اور اس کا آغاز ابتدا اس کی حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتی ہے۔ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک 1155 ہجری میں ہے، اور دمڑی والی سرکار کی چونکہ مختلف نشست گاہیں تھیں، اور ان میں سے کھڑی شریف اور بوڑھا جنگل 2 آپ کی پسندیدہ جگہ تھیں، اور آپ کا جب وقت وصال قریب آیا تو اس سے چند روز قبل آپ نے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پردادا حضرت بابا دین محمد کو وصیت فرمائی، اور بڑی لمبی چوڑی خیر اس میں وہ تفصیل ہے اس کو اختصار کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خلاصہ اس کا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے بوڑھا جنگل دفناؤ گے تو یہاں یہ معاملات ہوں گے، کھڑی شریف دفناؤ گے تو یہ معاملات وہاں پر ہوں گے۔ تو المختصر یہ کہ حضرت بابا دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھڑی شریف اس جگہ کا انتخاب کیا، اور آپ نے دمڑی والی سرکار سے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو کھڑی شریف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بابا دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ بیٹا آپ کی رضا میں ہی فقیر کی رضا ہے۔ تو آپ کے وصال سے چند روز قبل حضرت بابا دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دمڑی والی سرکار کو یہاں کھڑی شریف لے کر آئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو پھر یہیں پر آپ کی تدفین ہوئی، اور پھر وہ سارا سلسلہ ہوا۔ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار مبارک جو پہلے والا تھا، ابھی چونکہ نئی تعمیر ہوئی ہے 2007 میں 8 میں، تو جو پہلا مزار تھا وہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعمیر کروایا تھا۔ اس سے قبل 4 دیواری ہوا کرتی تھی دربار کے ارد گرد، دمڑی والی سرکار کے مزار کے ارد گرد، تو وہ حضرت میاں شمس الدین میاں صاحب کے والد صاحب کے دور میں ہوا۔ اس سے قبل کے جو معاملات تھے وہ پھر حضرت بابا دین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بھی 4 دیواری کی جو صورت تھی تو وہ ان کے دور میں ہوئی۔ تو یہ ہماری بیسیکلی جو تاریخ ہے کھڑی شریف کی، اس میں حضرت پیرا شاہ غازی قلندر علیہ رحمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پہلے سجادہ نشین حضرت بابا دین محمد، اس کے بعد حضرت میاں ڈھیرو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجذوب درویش تھے آپ بھی، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کے دادا حضرت میاں جیون ولی، آپ بھی مجذوب الحال درویش تھے۔ اس کے بعد پھر میاں صاحب کے تایا میاں کرم بخش
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے متعلق بھی، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کا میاں صاحب اپنی کتابوں میں ذکر کر چکے ہیں. میاں کرم بخش المعروف میاں کملا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی مجذوب درویش تھے، فقیر تھے، اور یہ جو منگلا قلعہ ہے یہ آپ ہی کی دعا سے فتح ہوا تھا. تو راجہ عمر خطاب صاحب تھے اور کچھ اور احباب تھے، تو وہ سرکار کی خدمت میں تشریف لے کر آئے، تو حضور سے دعا کی، عرض کی انہوں نے، تو آپ نے دعا دی اور پھر وہ قلعہ فتح ہوا. کافی ڈیٹیل وہ میاں صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ مقیمی میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ میاں صاحب کے تایا تھے، میاں کملا صاحب. اس کے بعد پھر میاں صاحب کے والد کا دور آتا ہے، حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 5ویں سے زیادہ نشین تھے. اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کے بڑے بھائی حضرت میاں بہاول بخش، اور پھر آپ کے وصال کے بعد کچھ عرصہ کے لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ نشین رہے. اور پھر آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی حضرت میاں بہاول بخش کے جو بیٹے میاں عطا محمد تھے، بڑے بیٹے تھے، تو آپ کو پھر آپ نے سجادگی جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کیا، آپ کو سجادہ نشین مقرر کیا. اور پھر کچھ عرصہ کے بعد میاں صاحب کا وصال ہو گیا، اور پھر میاں صاحب کا جو پہلا مزار تھا وہ میاں صاحب کے بھتیجے حضرت میاں عطا محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعمیر کروایا تھا. ان کے وصال کے بعد پھر ان کے بڑے بیٹے حضرت میاں نور علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ نشین ہوئے. ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت میاں منظور حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو میرے دادا تھے وہ سے زیادہ نشین ہوئے. اور پھر دادا جی نے آگے پھر وہ سارا سلسلہ جو دستار والا سلسلہ تھا وہ پھر مجنا چیز کو. جناب حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہماری زندگیوں پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ ان شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی مختصر ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے صوفیاء کا جو کلام ہے، نہ صرف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ دیگر صوفیاء بھی، ہمارے آپ بابا بلے شاہ دیکھ لیں، وارث شاہ دیکھ لیں، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام دیکھ لیں، یہ تمام جتنے بھی صوفیاء تھے کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ، اور آج کے اس دور میں جن فتنوں سے ہم آج کے دور میں ہم گزرے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیاء کا جو کلام ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی سیف ملوک کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جس دل اندر ہووے بھائی ہک رتی چنگاری، ایک قصہ پڑھ بھانبڑ بندہ نال ربے دی یاری. تو اس کلام کو پڑھ کے ہمارے سامنے بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی اصلاح بھی کی ہے، لوگوں نے معرفت کی منزلوں کو بھی طے کیا. بلکہ مجھے ایک بزرگوں کا نام یاد آ رہا ہے، حضرت سائیں صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کھوریٹا کے قریب آپ کا مزار ہے. تو آپ نے بہت عرصہ یہاں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر آپ نے یہاں نوکری کی، ڈیوٹی کی، خدمت کی سرکار کی. تو آپ جب یہاں سے رخصت ہوئے، گھر تشریف لے گئے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں 40 روز یہاں پر بیٹھ کے میاں صاحب کے کلام کو پڑھوں گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. اب جس درخت کے نیچے وہ بیٹھ کے انہوں نے کلام پڑھنا شروع کیا تو وہ درخت بیسیکلی سوکھا ہوا تھا. جب آپ نے وہاں پہ کلام پڑھنا شروع کیا اور کچھ دن گزرے تو وہ اس کی ٹہنیاں ہری ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ کلام کی برکت، بڑا معروف واقعہ ان کا. تو بڑے اللہ کے کامل ولی ہوئے ہیں وہ بھی، ان کا بھی مزار موجود ہے کھوریٹا کے اندر. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، بات طویل ہو جائے گی، کہ میاں صاحب کے کلام کو پڑھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اور میاں صاحب کے کلام میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ سیف ملوک کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ رستہ صاف نبی دے پیچھے ہور نہ جانو کوئی، اوہو کرے شفاعت ساڈی تائیں ملسی ڈھوئی، رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہ منزل پگدا، جے لکھ محنت ایویں کریے کلر کول نہ اگدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ جو ہے اور اس کے عین مطابق میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی بھی گزاری، اور آپ کا جو کلام ہے وہ بھی مکمل کلام جو آپ کا ہے وہ دائرہ شریعت کے اندر آپ نے اس کو سارے کو لکھا ہے. اور میاں صاحب کے کلام کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کہیں کوئی کنٹراورشل بات ہو یا کہیں کوئی ابہام اس سے پیدا ہوتا ہو. میاں محمد بخش شناسائی کے لیے محکمہ اوقاف نے آج تک کیا کام کیا ہے؟ محکمہ اوقاف کے حوالے سے جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں بہت عرصہ مجھے ہو گیا یہاں دربار شریف گدی پہ بیٹھے ہوئے، اور میری بہت زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ تنقید اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ہمارے جد محترم حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پردہ پوشی کم فقر دا میں طالب فقراواں، عیب کسے دے پھول نہ سکاں ہر ایک تھیں شرماواں. اگر نقائص کو دیکھیں، اگر غلطیوں کو دیکھیں، اگر ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے مجھے کہنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. عوام جو ہے وہ سارے ہی جانتے ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ یہاں ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. اب اگر ایک شخص کے نزدیک ایک محکمے کا آل ان آل بندہ ہے، انچارج ہے، مثلا ٹاپ لیول کا بندہ ہے، ابھی ریٹائر ہو چکا ہے، تو
اب اس کا یہ بیان ہے، میں نے آپ غالباً آپ ہی کے چینل پہ تھا یا کسی چینل پہ ان کا میں نے ایک انٹرویو سنا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اس وقت پورے آزاد کشمیر میں 55 پروجیکٹس چل رہے ہیں. مجھے لگا شاید کہ کوئی کنسٹرکشنز کے کام ہو رہے ہیں یا کوئی وغیرہ. پھر اسی انٹرویو میں جب انہوں نے مزید وضاحت کی تو ان کے 55 پروجیکٹ سے مراد یہ تھا کہ 55 دربار ہیں ان کے پاس. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ٹھیک ہے. تو اب جن لوگوں کے نزدیک یہ پروجیکٹس ہیں، جن لوگوں کے نزدیک یہ کاروباری، اب میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ بزرگوں کے جو شرائنز ہیں یہ کاروباری مراکز بن چکے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی غلہ نہیں رکھا ہوا. ہمارے ہاں دربار کھڑی شریف پر جتنی آمدن ہوتی ہے، لوگ دمڑیاں چڑھاتے ہیں، نظر نیاز چڑھاتے ہیں، وہ ساری کی ساری دربار اوقاف کو جاتی ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو جاتی ہے. ہمارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. ہم یہاں جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے اس انٹرویو کے دوران پہلے آپ سے کہی ہیں کہ جو کتابیں ہم پرنٹ کروا چکے ہیں، جو ہماری ماہانہ نشستیں ہوتی ہیں، ماہانہ تو ماہانہ رہی، ہمارا ہر روز ختم شریف ہوتا ہے، ہر روز دعا کی تقریب ہوتی ہے عصر اور مغرب کے درمیان. پھر ہر جمعے کو ہمارا گوشہ درود ہوتا ہے، ماہانہ 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے، ہفتہ وار پروگرامز ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے ہم خود کروا رہے ہیں. اور پھر جو زائرین بھی آتے ہیں ان کے لیے ان کے طعام و قیام کا جو بندوبست ہوتا ہے وہ بھی ہم خود سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیرا شاہ ہاؤس پر. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب ان لوگوں کی جو چیزیں ہیں، اب دربار شریف کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ 1960 کی دہائی میں یہ دربار شریف اوقاف کی تحویل میں گیا ہے، اور اٹس آلموسٹ 60 ایئرز ناؤ. ٹھیک ہے جی. تو اب ان 60 سالوں کے اندر آپ خود دیکھ لیں کہ میاں صاحب کی ایک کتاب سیف الملوک کے علاوہ آپ مجھے بتائیں، آپ خود ہی بتائیں مجھے کہ میاں صاحب کی کوئی اور کتاب آپ نے محکمہ اوقاف کی طرف سے دیکھی ہے جو پرنٹ ہوئی ہوئی ہو. ٹھیک. آپ ان سے جا کر پوچھیں جی کہ میاں صاحب کے مرشد کون تھے، نہیں معلوم. آپ ان سے جا کر پوچھیں میاں صاحب نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، نہیں معلوم. آپ ان سے جا کر پوچھیں میاں صاحب کے والد کا سلسلہ کہاں تھا، آپ کہاں بیعت تھے، کہاں مرید تھے، نہیں معلوم. آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ میاں صاحب کے دادا کون تھے، نہیں معلوم. آپ ان سے جا کر اچھا ایک ہی بات انہوں نے وہ رٹ لگائی ہوئی ہے جی کہ دمڑی والے سرکار تھے اور میاں صاحب پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور میاں صاحب نے آ کر دمڑی والی سرکار کے مزار کے باہر چلا کشی کی اور فیض حاصل کر لیا. بھائی میاں صاحب کے والد تھے، دادا تھے، پردادا تھے. آپ خود دربار شریف میں جائیں اور میاں صاحب کے والد اور والدہ اور دادی صاحبہ کا وہاں مزار موجود ہے، صحن کے اندر موجود ہے. اور والدہ اور دادی اگر موجود ہیں تو والد اور دادا بھی ظاہر ادھر ہی ہوں گے، اور میاں صاحب کا پورا خاندان یہاں پر موجود ہے. تو میں سوری آپ ٹو کٹ یو آؤٹ، بات کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک محکمہ اوقاف نے دربار عالیہ کھڑی شریف سے صرف پیسہ ہی کمایا ہے. ٹھیک، ایک آمدنی کا ان کا ایک بہت بڑا ہب ہے اور ذریعہ ہے، کمرشل ہب ہے بنا ہوا. ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ پیسہ اکٹھا کریں، یہ کہیں کہ میاں صاحب کی کتابوں کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہو، یا پھر زائرین کے حوالے سے جو دربار شریف پر حاضر ہوتے ہیں ان کے طعام و قیام کے حوالے سے انہوں نے کوئی بندوبست کیا ہو، تو میرے نزدیک میں نہیں سمجھتا. عمر بھائی صاحب، کیا محکمہ اوقاف دربار عالیہ سے حاصل شدہ آمدنی کو دربار کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے خرچ کرتی ہے، اور کیا آپ اس محکمے کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں، اب میں یہی بات کر رہا ہوں کہ محکمہ اوقاف کے زیادہ تر جو یہاں پر کام، آپ واٹر پلانٹس دیکھ لیں جو لگے ہوئے ہیں، زائرین کے لگائے ہوئے ہیں. آپ مسجد میں چلے جائیں، وہاں پہ ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے ہیں، زائرین نے آ کر وہ پیش کیے ہیں. پنکھے آپ دیکھ لیں، زائرین نے پیش کیے ہیں. اسی طرح برتنوں کو دیکھ لیں، چٹائیاں دیکھ لیں، باقی کی چیزیں دیکھ لیں. دربار شریف کے ایریا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں سوائے اس کے کہ جو بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوئی ہے، اس میں بھی آپ یہ اندازہ کریں کہ میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے فانوس لگائے ہیں اور لائٹیں لگائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی عقیدت سے آ کر انہوں نے پیش کی ہیں. ٹھیک ہے، اور ممکن ہے اسی طرح جو دروازے لگے ہیں ایلومینیم کے اور چیزیں، وہ بھی عقیدت کے طور پہ لوگوں نے پیش کی ہوں. عرض یہ کروں کہ سوائے اس بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے علاوہ اس کے محکمہ اوقاف نے کوئی کسی حوالہ سے آپ دیکھ لیں کہ نہ ہی تو زائرین کے لیے کوئی سہولت یہاں دربار پر موجود ہے، نہ ہی ان کے طعام کے لیے کوئی. اب دیکھیں اتنی بڑی درگاہ ہے، آپ کو اتنا بڑا ریونیو یہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے. تو ہمارے دور میں یہ تھا کہ 24 گھنٹے دربار شریف پر لنگر جاری تھا، 24 آورز، اور دال کا لنگر نہیں تھا ہوتا. ٹھیک ہے، 24 آورز لنگر ہوتا تھا، اور 24 آورز 24 گھنٹے جو زائرین آ رہے ہیں ان کے لیے طعام اور قیام کا بندوبست ہوتا تھا دربار شریف پہ. جبکہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ دربار انہوں نے اوقات کا ایک شیڈول دے دیا ہے کہ دن 12 سے 2 اور شام 6 سے مغرب کے بعد، اور اسی طرح صبح ناشتے کا جو سسٹم ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ریونیو یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، ان کو تو یہ لنگر جو ہے اس کو تو بالکل اوپن کر دینا چاہیے. اور خاص طور پہ آج
کے دور میں جب یہ کرونا کی وبا پوری دنیا کے اندر اور پورے ملک کے اندر پھیل چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کاروبار وغیرہ ان کے کام بند ہونے کی وجہ سے، خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے، تو اس صورتحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو پہلے کا جو لنگر ہے اس کو بھی ڈبل کرنا چاہیے، ان کو وسائل بھی ان لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ کرونا والا سلسلہ ہوا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اب آمدن نہیں آ رہی، کیونکہ زائرین جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں دربار شریف پہ، تو ہماری جو انکم ہے وہ کم ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے لنگر کو بند کر دیا۔ جناب، عوامی سطح پر یہ سننے کو ملتا ہے کہ میاں خاندان اور محکمہ اوقاف کے درمیان دربار عالیہ کے حوالے سے بعض اختلافات پائے جاتے ہیں، تو یہ اختلافات کس نوعیت کے ہیں؟ دیکھیں جی، اختلاف یہی ہیں کہ ہمارے تو آباء و اجداد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگوں کی جو قبور ہیں، آپ ان کو کاروبار کا ایک مرکز بنائیں گے تو یہ کوئی بھی شخص ہو، ٹھیک ہے، آپ ہوں بھلے جتنے بھی ناظرین ہماری جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے، آپ کے دادا کی قبر ہو، آپ کے پردادا کی قبر ہو، اور کوئی ارریلیونٹ بندہ آ کر وہاں پر بیٹھ جائے اور اس قبر کو وہ ایک کاروبار کا مرکز بنا لے اور نوچ کے وہاں سے پیسے کھائے، تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہم البتہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹھیک ہے، آپ کا ایک وہ نذرانے کا سلسلہ ہے، آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، آپ کریں، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور مشائخ دربار کھڑی شریف کی عقیدت اور محبت لے کر لوگ آتے ہیں، اتنے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں ایک محبت لے کر، آپ ان کے ساتھ کم از کم برتاؤ تو اچھا کریں، آپ کم از کم ان کو طعام کے لیے، قیام کے لیے آپ ان کو جگہ مہیا کریں، آپ ان کو لنگر مہیا کریں، آپ ان کو ویلکم کریں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اب وہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں، اب غلے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اڈے میں جہاں پارکنگ ہے وہاں پر انہوں نے غلے رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب کیا ہوا کہ دربار پہ کوئی بندہ آئے یا نہ آئے، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، راستے سے جو گزر ہے وہ کم از کم باکس میں پیسے ضرور ڈال کے جائے۔ اب اڈے میں غلہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ جب لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں تو اندر پاویں کوئی آوے یا نہ آوے، ٹھیک، ساڑھے ڈبیاں میں پیسے ضرور آنے چاہیے۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ اب ان کو صرف غرض ہے کہ پیسہ ہمیں ریونیو کہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے۔ ہمارا یہی اختلاف ہے ان کے ساتھ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے، ہماری انشاءاللہ یہ کتاب میاں صاحب کی سوانح عمری پر آنے والی ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے اتنی ڈیٹیلڈ اور اتنی ضخیم اور اتنی مثلا جامع ہم نے کتاب لکھی ہے کہ 550 صفحات پر یہ مبنی ہے کتاب، اور اس میں میاں صاحب کے خلفاء، میاں صاحب کے مرید، میاں صاحب کی نشستیں، بیٹھکیں، آپ کی گفتگویں، اور پھر میاں صاحب کے جو اسفار تھے ان کا سارا اس میں ذکر ہے، میاں صاحب نے کن کن بزرگوں سے اکتساب فیض کیا اور کن کن بزرگوں کو آپ نے فیض تقسیم کیا، تو وہ ساری اس میں ڈیٹیل موجود ہے۔ تو اب ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم ان بزرگوں کی جو زندگی تھی اس پر ہم روشنی ڈالیں، لوگوں کو اس سے اویئر کریں، ان کو بتائیں، تاکہ لوگ جو ہیں ان بزرگوں کے راستے پر چل کر ان کی وہ جو ادائیں تھیں ان کو اپنا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ کرونا وبا کے دوران حکومت کی جانب سے لنگر اور نیاز پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس کی وجہ سے زائرین پریشان حال رہے، تو اس حوالے سے آپ نے بحیثیت سجادہ نشین اور میاں خاندان نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، ویسے کرنی تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ کا ایک معاملہ ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ترغیب دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ اس سال بھی جو ہمارا عرس ہوا ہے دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور جو پچھلے سال بھی عرس ہوا ہے شب برات والا، پچھلے سال بھی ہم نے یہی اعلان کیا تھا کہ جو لوگ جہاں جن علاقوں میں پنجاب بھر میں موجود ہیں میاں صاحب دمڑی سرکار سے عقیدت محبت رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے لنگر رکھا ہوا ہے جو وہ سالانہ آ کر دربار شریف پر پیش کرتے ہیں، تو میری ان تمام لوگوں سے ہم نے یہ اپیل کی تھی کہ آپ خشک راشن کے طور پہ جو وہ نیاز آپ نے دمڑی والی سرکار کی یہاں دربار پہ آپ نے چڑھانی ہے، وہ آپ خشک راشن کے طور پہ اپنے علاقوں میں جو وہاں پہ غرباء یا مستحق لوگ ہیں آپ ان میں وہ تقسیم کر دیں۔ اسی طرح پھر ہم نے یہ کیا کہ شب برات کے موقع پر جو ہمارا یہاں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، جو ہماری دیگیں وغیرہ یہاں پر جو ہم یہ ذاتی ہم خود اپنے طور پہ کرتے ہیں، تقریباً 100-150 کے قریب لنگر کی دیگیں ہوتی ہیں، اہتمام ہوتا ہے، تو ہم نے پچھلے سال یہ کیا کہ وہ سارا جو لنگر کا جو ہمارا اہتمام ہوتا ہے اس کو ہم نے خشک راشن کے طور پہ ہم نے دربار شریف پر ادھر تقسیم کیا تھا، یہ پچھلے سال تھا۔ اس سال بھی ہم نے یہ کیا کہ اس سال چونکہ وہ اتنی زیادہ سختی تھی لیکن پچھلے سال سے کم تھی، تو لنگر خیر ہم نے یہیں پہ پکوایا۔
البتہ یہ ہم نے ضرور کہا کیونکہ تھوڑا سا ہمارا چونکہ آزاد کشمیر میں انٹری پوائنٹس پہ تھوڑی سی سختی تھی، تو ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو احباب یہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے اپنے علاقوں میں سرکار کے احصال ثواب کے لیے خشک راشن کے طور پہ تقسیم کر. اور نظر و نیاز کے حوالے سے جو میرا ذاتی بحیثیت سجادہ نشین دربار علی کھڑی شریف جو میرا موقف ہے اور جو میں ناظرین کو سنانا بھی چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں جن جن علاقوں میں موجود ہیں، دمڑی والی سرکار کی اگر کوئی نظر و نیاز کا کوئی سلسلہ ہے تو میرے خیال سے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جو آپ کے وہاں پہ غرباء و مساکین ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، آپ سرکار کی جو نیاز ہے آپ ان لوگوں کو دیں. وہ سرکار کی بارگاہ میں بھی قبول ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے. تو آپ کو وہ دونوں اس کے جو ہے وہ ثواب کی صورت میں وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی. اور میرا ذاتی بھی یہی پیغام ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم نے یہ عرس پہ بھی یہی کہا تھا کہ وہ خشک راشن کے طور پہ، ٹھیک ہے، جو جس طرح بھی ہے، اگر تو آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر نہیں پہنچ سکتے تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ بزرگوں کی جو بھی نیاز ہے وہ اپنے علاقوں میں جو غرباء و مساکین آپ ان میں تقسیم کریں. عمر بھائی صاحب، آپ کتنے عرصے سے سجادہ نشینی کی گدی سنبھالے ہوئے ہیں، اور کیا آپ کا پورا خاندان آپ کو سجادہ نشین کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، یہ دو سوال ہیں آپ کے، بڑا دلچسپ آپ کا سوال ہے. کتنے عرصے سے ہوں؟ یہ تقریباً 2008 سے میرے دادا جی حضرت میاں منظور حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مجھے منتخب کیا سجادگی کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو دستار تھی اور جو باقی کی چیزیں تھیں، جبہ مبارک ہے، دستار ہے اور باقی کی چیزیں، اور کچھ تحریریں ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ ساری انہوں نے میرے حوالے کی. اور اس سے کچھ سال بعد پھر آپ کا وصال بھی ہو گیا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ تسلیم کرنے والی، تو میرے خیال سے ہمارے یہاں حالات بہت بہتر ہیں، ورنہ اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں میرے چونکہ بہت ساری درگاہوں کے ساتھ اور ان کے جو سجادہ نشینان ہیں ان سے میرے بڑے اچھے مراسم بھی ہیں، تو بڑے گمبھیر حالات ہیں. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ سجادہ نشینی کا رائٹ جو ہے، ویسے تو یہ ہے کہ الحمدللہ میری جو لینیج ہے، جو لائن آ رہی ہے اوپر سے سجادگی کے حوالے سے، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بھائی حضرت میاں باول بخش، آپ کی سجادہ نشینی کے حوالے سے سیف ملوک کے اندر بھی ذکر موجود ہے. پھر ان کے بیٹے میاں طاہر محمد، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ان کے حوالے سے بھی سیف ملوک کے اندر موجود ہے. ان کے پھر بڑے بیٹے میاں نور علی تھے، ان کے بڑے بیٹے میرے دادا میاں منظور حسین تھے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو بڑے بیٹے کے اندر وہ سلسلہ منتقل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے میرے دادا جی کے پاس ہی آ رہا ہے بائیولوجیکلی اگر دیکھا جائے. تو ویسے اسے ہٹ کر میں یہ بات کر رہا ہوں. فیضان بھائی، بات یہ ہے کہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، سجادہ نشین وہی ہوگا جو اپنے بزرگوں کے ورثے کو آگے لے کر چلے گا، جو اپنے بزرگوں کے قائم کردہ نظام کو آگے لے کر چلے گا، اور جو اس پر پہرا دے گا اور جو اس کا کام کرے گا. جناب، ہماری خوش بختی ہوگی کہ اگر آپ کلام میاں محمد بخش ہمارے ناظرین کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کریں. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو کلام آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 35,000 کے قریب اشعار ہیں، اور صرف سیف ملوک میں 9,500 اشعار ہیں. تو بہت سارے آپ کے جو اشعار ہیں وہ الحمدللہ سائیوں کی نگاہ سے اللہ کے فضل سے یاد بھی ہیں زبانی. تو اب چونکہ وقت بھی مختصر ہے تو ناظرین کے لیے ایک واقعہ ہے میاں صاحب کا سیف ملوک کے حوالے سے، آپ کی عاجزی اور انکساری کے حوالے سے. تو وہ چند اشعار جو ہے وہ ناظرین کو سنا دیتا ہوں. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عاجزی کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ادب کے بادشاہ ہوئے ہیں، اور بہت سارے صوفیاء نے آپ کے حوالے سے اس طرح کی کوٹیشنز ہمیں ملتی ہیں جن میں میاں صاحب کے ادب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی کتاب سیف ملوک لکھی تو آپ نے آخر میں جا کر آپ سے قبل جتنے بھی صوفی شعراء ہوئے ہیں آپ نے سب کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جس میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید ہیں، اور حضرت سلطان باہو کا بھی کہہ دیا، اور اپنا حضرت بابا بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سب کو آپ نے میاں صاحب نے خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے بعد پھر اپنی بات کی. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بلے شاہ دی کافی سن کے ترٹدا کفر اندر دا، او بھی دریائے وحدت اندر پیا وتیا تردا. حضرت وارث شاہ کی بات ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وارث شاہ سخن دا وارث
نندے کون انہانو حرف ہو دیتے انگل دھرنی نہ ہی قدر اسانو۔ اب سب کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا۔ یہ تقریباً 35-36 کے قریب صوفی شعراء ہیں جن کو میاں صاحب نے خراج تحسین پیش کیے۔ اب ان سب کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد جب اپنی باری آتی ہے نا تو آپ فرماتے ہیں، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ کسے کباب کسے مٹھائیاں کسے پلا پکائے، کسے اچار مربے عمدے کلیے کسے ٹکائے۔ اپنا فرماتے ہیں کہ مسا لونا جو کچھ جڑیا ٹکڑا اساں گدائی، حالوں حجت کوئی نہ کیتی کھاؤ برا خدائی۔ گڈی دتھا پھکا چنگا پن پن ٹوپا دھاری، یار بھراواں دی کر خاطر میں بھی کھچڑی چاڑی۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو دتا سو دتا مینوں ہکسے دیون والے، پاویں رکھا پاویں تھیندا پاویں چرب نوالے۔ جگ جگ جیوے دیون والا۔ اب اس سے مراد حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ آپ کا سارا وہ روحانی فیض تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جگ جگ جیوے دیون والا، جس ایک کرم کمائے، اندر میرے باغ سخندے تن مالی جس لائے، ملیا مالی بنیا والی، رحمت پانی لایوس، کلر وچ محمد بخشا باغ بہار بنایوس، بوٹا بچہ باغ انہاں دا رہے ہمیشہ ہریا، سکا ڈھینگر میرا جس نے پھلنی پتی بھریا۔ تو دیکھیں نا کس قدر آپ نے عاجزی اور انکساری کا وہ آپ نے ایک پیغام دیا کہ باقی کے جتنے بھی صوفی شعراء تھے سب کا فرماتے ہیں کسے کباب کسے مٹھائیاں کسے پلا پکائے، یعنی کہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق اور اپنا اپنا زور۔ تو اپنی جب باری آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ یار پراواں دی کر خاطر میں بھی کھچڑی چاڑی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسی کمال کی کھچڑی تیار ہوئی ہے سرکار کے کلام کے حوالے سے کہ وہ جتنے کلیے پلاؤ تھے، ٹھیک ہے جی، میاں صاحب کا بلا، اب میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا چونکہ اس خانوادے سے تعلق ہے اور میاں صاحب کے ساتھ تعلق ہے اس بنیاد پہ بات کروں، یہ بات حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ صوفی کلام جو پڑھے جانے والا کلام ہے، پنجابی کلام، وہ حضور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے خود بھی دیکھا، آپ دیگر ممالک میں آپ چلے جائیں، برطانیہ میں آپ چلے جائیں، یورپ میں آپ چلے جائیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپ چلے جائیں، پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ نہیں کہ جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ کوئی کسی ایک مذہب کا بندہ نہیں ہے، کسی ایک مسلک کا بندہ نہیں ہے پنجابی سمجھنے والا۔ میں برطانیہ میں دیکھا میں نے کہ سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں بہت زیادہ میاں صاحب کا کلام پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ میاں صاحب کا ایک خاصہ تھا، اور اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، آپ نے جب سیف ملوک لکھی ہے تو آپ نے حمد باری تعالیٰ بعد میں بیان کی، اس سے پہلے آپ نے دعا لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا، میٹھا میوہ بخش اجیا میٹھا میوہ بخش اجہا، قدرت دی گھت شیری جو کھاوے رو گسدا جاوے، دور ہوئے دلگیری، سدا بہار دئیں اس باغے، مراد یہ کتاب تھی، سدا بہار دئیں اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں، ہر پکھا پھل کھاوے۔ تو میاں صاحب نے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کتاب کے لیے دعا مانگی ہے، اور وہ دعا کے اشعار ہیں، اور پھر اس مضمون کو ختم کر کے پھر پہلا جب آپ نے چیپٹر شروع کیا حمد باری تعالیٰ سے، تو اس میں پھر آتا ہے کہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہر دا۔ جناب آخری سوال آپ سے کروں گا، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام اور پیغام کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، آپ کیا تجاویز دیں گے؟ اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا بھر میں موجود اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میاں صاحب کے کلام کے فروغ کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کا یہ بولو کشمیر نیوز ہے اور آپ کا چینل ہے، سوشل میڈیا کا آج چونکہ دور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین ذریعہ میاں صاحب کے کلام کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اور ہمارا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے کھڑی شریف کے نام سے، اس پہ بھی ہم بہت زیادہ آگاہی کے حوالے سے اور میاں صاحب کی تاریخ کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں۔ ابھی چونکہ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے اور رمضان شریف میں ہمارا 30 روزہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں تو میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بہترین ذریعہ ہے نمبر 1 وہ ہے سوشل میڈیا۔ لیکن اب سوشل میڈیا پہ بھی یہ ہے کہ آپ نے اب رائٹ اینڈ رونگ کا آپ نے اس کا آپ نے انتخاب کر رہے ہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت زیادہ کلام ایسا ہے کہ جو میاں صاحب کا ہے ہی نہیں ہے سرے سے اور آ رہا ہے، لہٰذا میری جتنے بھی ناظرین میری اس آواز کو سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضرور سنیں میاں صاحب کے کلام کو، لیکن آپ تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیں،
اب دیکھیں کہ کیا واقعی یہ جو بندہ کلام پڑھ رہا ہے یہ میاں صاحب کا کلام ہے، کیونکہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بہت سارے اشعار ایسے آ جاتے ہیں میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے جو لوگ پڑھتے ہیں کہ شریعت کے ساتھ ان کا پھر ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اب میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی شعر کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس میں شریعت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہو۔ میاں صاحب نے جو بھی کلام لکھا ہے وہ دائرہ شریعت کے اندر رہ کر لکھا ہے۔ تو لہٰذا میری ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے جو چینلز ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور پھر دوسری یہ ہے کہ جو کتابیں ہم نے پرنٹ کروائی ہیں وہ الحمدللہ یہاں پیرا شاہ ہاؤس پر ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے یہاں پر ایک لائبریری بھی بنائی ہے پیرا شاہ ہاؤس پر، میاں محمد بخش لائبریری ہے، تو اس میں بھی ہمارے پاس بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور نہ صرف کتابیں موجود ہیں، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی بندے موجود ہیں۔ تو لہٰذا آپ تشریف لے کر آئیں، پیرا شاہ ہاؤس پر آئیں، کھڑی شریف آئیں، پیرا شاہ ہاؤس پر آئیں۔ کوئی بھی معلومات آپ کو چاہیے ہو میاں صاحب کے حوالے سے تو جو مستند لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے معلومات حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب آج کے اس پروگرام کے لیے وقت دینے کا۔ ناظرین محترم، ان کے اس پیغام پر ضرور عمل کیجیے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔